अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट रोम के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, वफाक पर हम कई प्रोग्राम्स कर चुके हैं। वफाकी बजट कैसा होगा और कैसा होना चाहिए। आज हम खसूसी तौर पर पंजाब पर बात करेंगे और खसूसी तौर पर पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी पर, क्योंकि ये प्रोग्राम टैक्स और अवाम है, टैक्स के हवाले से है। क्योंकि पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी की इस साल में परफॉर्मेंस क्या रही, लॉकडाउन भी रहा, कोरोना भी रहा, इसके बावजूद उन्होंने अपने टारगेट पूरे किए। और इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जावेद इकबाल शेख साहब, आप मेंबर पॉलिसी हैं पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी में। उनके साथ मौजूद हैं सईद हसन अली कादरी साहब, आप चेयरमैन हैं प्रोफेशनल रिसर्च फोरम के। उनके साथ मौजूद हैं शहजाद महमूद गोंदल साहब, आप भी टैक्स कलेक्टर हैं, पंजाब रेवन्यू अथॉरिटी में रहे हैं और काफ़ी तजर्बा रखते हैं टैक्स के हवाले से। नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, माहिरीन सवाल से क्या कहते हैं उनकी राय जानते। सीरियल नंबर 35 सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट ए कार, इसमें बात करते हैं। तो इसमें एक PRA ने एक अमेंडमेंट की थी 27 जून 2020 को। इसके हवाले से इसमें 2 रेट उन्होंने दिए थे, 5% विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स और 16% विद एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। ट्रांसपोर्टर कॉर्पोरेट सेक्टर से जो बिलोंग करते हैं, जब वो प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज NPO को, NGO को, या जो है ना ट्रस्ट एक्टिविटीज़ को या ट्रस्ट बॉडीज़ को, तो उसमें चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स का एक इशू आता है जब वो चार्ज करते हैं 16%। तो इसमें एक जो है ना मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी क्लैरिफिकेशन जो है ना वो दी जाए इसके हवाले से, किसी भी इसके हवाले से। और इसकी मूल्य की मैं बात करता हूँ इसके कि अगर एक्सेस कोई इसका है, कोई रेट का डिफरेंस है, तो उसमें PRA में कोई सेल टैक्स रिफ़ंड रूल्स नहीं है। तो काइंडली जो है ना सेल टैक्स रिफ़ंड रूल्स को जो है ना इंजेक्ट किया जाए प्रॉपर्ली इसमें 2012 के अंदर, इसके PRA के एक्ट के अंदर। तीसरी एक मैं बात करना चाहूँगा CPR कंफर्मेशन के हवाले से। CPR कंफर्मेशन की बात ये है कि जब 15 तारीख को हम एक चालान जमा करवाते हैं, ADC मोड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि तो उसकी जो कंफर्मेशन है चालान की फॉर फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स जो रिटर्न है, वो सर जी उसको रिक्वायर्ड होते हैं एटलीस्ट 7 to 8 डेज़, ठीक है ना। तो इस गैप को कम किया जाए। फिगर को मैनिपुलेट कर लेना कोई बजट नहीं है, वो तो आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं। हम यही एक प्रैक्टिस रही है कि एक सर्टन परसेंटेज जो है ना वो ऐड की जाती है और वही फिगर जो है ना वो रिपीट कर दी जाती है विद एडेड उस वैल्यू के साथ, वो उसमें वो कर दी जाती है। सबसे जो बहुत ही अहम है वो आवाम का ख्याल है, आवाम को रिलीफ है और आवाम की एजुकेशन है। और जो बहुत ही अहम है वो ब्यूरोक्रेसी को लगाम देने वाली बात है। हमने सिर्फ और सिर्फ स्टिक रखी हुई है, कैरेट नहीं रखी हुई। ब्यूरोक्रेसी के हाथ में से स्टिक जो है ना, जब तक ये नहीं निकलेगी तो आई डोंट थिंक कि आवाम जो है वो इन एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेशन के लिए, अवामी पार्टिसिपेशन के लिए अवाम की एजुकेशन और ब्यूरोक्रेसी का साथ और हुकूमत की विल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस वक्त डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हमने जो है ना अपने आप को ग्रो करना है और जिसकी बेस पे हमने कलेक्शन ऑफ फंड्स की तरफ नहीं जाना, सर्कुलेशन ऑफ फंड्स की तरफ जाना है। मैक्सिमम फंड्स आए, जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन मिनिस्ट्री है, ये सर्कुलेशन फंड्स की तरफ से के लिए है कि लोग पैसा इन्वेस्ट करेंगे। सेकंड ये है कि हमें इस बजट में भी एक आधी एमनेस्टी अनाउंस करनी चाहिए, जिस एमनेस्टी के तहत हमने 2 प्रपोजल दें कि जो जैसे हमारा क्या कहते हैं अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर है फॉर्म 45 SACP रिसीव कर रही है, इस तरह जिन लोगों ने कुछ एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए हुए, स्टिल जिन लोगों ने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए हुए, उनके लिए अगेन एक एमनेस्टी आनी चाहिए जो अपने एसेट्स को डिक्लेयर करें। और एक एमनेस्टी आनी चाहिए जो एक स्पेसिफिक सेक्टर में इन्वेस्ट करें, नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन सेक्टर। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा आगे जाना चाह रहा है, हमारी शुगर इंडस्ट्री आगे जाना चाह रही है। हम ऊपर से हमने लोकल मैन्युफैक्चर को प्रमोट करना है। हम इंपोर्ट जो हमारी कंज्यूमेबल गुड्स है ना, इंपोर्ट्स, उनको हम रोक के हम लोकल मैन्युफैक्चर को अगर डेवलप करते हैं, लोकल मैन्युफैक्चर को आगे लेके आते हैं, तो ये हमारी इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने का बेसिक पार्ट होगा कि हम लोकल मैन्युफैक्चर को प्रमोट करेंगे। और हम ये भी डिसाइड करते हैं कि जो बंदा नई इंडस्ट्री लगाता है, न्यू मैन्युफैक्चर रजिस्टर्ड होता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन फर्स्ट जो 6 मंथ या 12 मंथ उसको डिस्काउंटेड रेट पे मिले। लॉकडाउन में क्योंकि कारोबार ज़िंदगी तकरीबन बंद रहे, आपकी जो ग्रोथ है वो माशाल्लाह 100% से ऊपर रही है, ये परफॉर्मेंस किस तरह बेहतर हुई? अच्छा सर, इसमें पहले तो मैं परफॉर्मेंस का
گیج بتانا چاہتا ہوں کہ جی جی کتنی بہتر رہی ہے، جی جی اور پھر اس کے ریزنز پہ بات کر لیتے ہیں. ہم نے سر 2018 اور 19 میں 94.1 بلین ٹیکس کلیکٹ کیا تھا، ٹھیک ہے. اور 2019 اور 20 میں 108.7 بلین ٹیکس کلیکٹ کیا، اور ابھی تک یعنی 11 مہینوں میں ہم نے 128.25 بلین ٹیکس کلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے. ہمارا ٹارگیٹ تھا 125 بلین کا، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے ابھی ایک مہینہ رہتا ہے اور 128 بلین کر لیا ہے، اور گورنمنٹ نے وہ ریوائز کر کے اپورڈ ریوائز کر دیا اور 141 بلین کر دیا. ٹھیک ہے. 141 ارب. 141 ارب. اور جس طرح ہماری ٹیم موٹیویٹڈ ہے اور جس طرح کی ہمارے پاس لیڈرشپ موجود ہے، تو یہ لگتا ہے کہ یہ ہم 141 کو بھی کراس کر جائیں گے. ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ سر، اس کی ریزن کیا ہے؟ سر اس کی ریزن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ریزن تو ہے ایک ویژن اور ایک پالیسی. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کی ایک ویژن ہے، اور وہ ویژن بیس کرتی ہے ٹیکس پیئر کی فیسیلیٹیشن کے اوپر، جی جی. ٹیکس پیئر کی ایجوکیشن کے اوپر، ٹھیک ہے. اور ٹیکس پیئر کے ساتھ اوپن ڈور پالیسی رکھنے کے اوپر. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے نا سر، اس کا پھر ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ کمشنرز بھی یہی فالو کر رہے ہیں، ہمارے انفورسمنٹ آفیسرز بھی اسی طرح کر رہے ہیں، اور آڈٹ کم رسک کمپلائنس آفیسر جو ہیں وہ بھی اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا جو آؤٹ ورڈ ایکسپریشن ہے وہ اس ایکسپریشن ہوتا ہے کہ ہم ٹیکس پیئر کو انگیج کیسے کر رہے ہیں. اس میں یہ کہ ایک 400-500 ورک شاپس جو ہیں وہ پورے سال کے اندر ہوئیں، جی جی. جس میں پبلک سیکٹر کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے رجسٹرڈ پرسنز، ود ہولڈنگ ایجنٹس، یہ سب انڈر دا روف آف PRAI، اور وہاں پر ان کو بیسک انفارمیشن سے لے کر کمپلیکیٹڈ ان کی لیگل کوئریز کو ایڈریس کیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز سر اس میں آئی. کووڈ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے فوکس کیا براڈننگ کے اوپر، اور براڈننگ جو ہے وہ ہم نے کی ہے ورٹیکل براڈننگ، یعنی نمبر بھی بڑھایا، لیکن زیادہ فوکس ان ٹیکس پیئرز پہ رکھا کہ جن سے زیادہ ریونیو آ سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ پالیسی جو ہے انگیجمنٹ کی، ایجوکیشن کی، فیسیلیٹیشن کی اور ورٹیکل براڈننگ کی، ان ساری چیزوں کو جب ہم نے جمع کریں تو پھر یہ نظر نکلتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنا ٹارگیٹ پہلے ہی پورا کر چکے ہیں، اور اب ہم ایکسیڈ کریں گے 141 بلین سے. ڈاکٹر صاحب، یہ کرونا سے پہلے کتنے نمبر آف ٹیکس پیئر تھے، اب کتنے ہیں جو آپ کہنے آپ نے اس میں محنت کی ہے؟ جو نمبر آف ٹیکس پیئرز ہیں سر، اس کے اندر جو فگر وہ ہماری یہ ہے کہ ہم نے 2020 اور 21 میں جی جی 89,000 نئے ٹیکس پیئر. تک ہم نے ٹیکس پیئر کا نمبر لے کر آئے. ٹھیک ہے. تو یہ سر نمبر جو ہے وہ 76,000 سے 89,000 تک آیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور ہم جو ہیں وہ 2021 اور 22 کے اندر بھی یہی پالیسیز رکھیں گے، وہی انگیجمنٹ رہے گی، فیسیلیٹیشن رہے گی، براڈننگ کی ایکٹیویٹی ہوگی، اورینٹیشن ورک شاپز ہوں گی، اور ہمارا ٹارگیٹ یہ کہ ہم ٹیکس پیئرز کی تعداد کو 89,000 سے 95,000 تک لے جائیں گے. زبردست. ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ سروس جو سیکٹر ہے، انڈسٹری ہے، سب سے زیادہ اثرات اس پہ کرونا کے ہوئے. ریسٹورینٹ بند ہو گئے، میرج ہال بند ہو گئے، اس کے باوجود ان میں آپ کی گروس آفس سے بھی زیادہ، یہ کیا وجوہات ہے؟ سر جیسے میں نے پہلے عرض کیا، سنگل ڈیجٹ ٹیکس پہ لے کے آئے تھے یا ٹیکس ریٹ بڑھائے تھے، کیا کیا تھا آپ نے؟ سر میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ جو 4 پیرامیٹرز پلرز میں نے بتائے ہیں وہ تو سامنے آپ کے آ گئے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد سر کیا ہوا کہ کرونا میں ہم نے اکانومی کو دیکھ کر 20 سے زیادہ سروسز کے ریٹس کم کر دیے. ٹھیک ہے. جب سر 16% سے 5% جی کی 16 سے 5% تک کر دیے. جی اب اس میں وہ ایریاز بھی آ گئے جو کووڈ سے ہٹ تھے، یہ سارے وہی تھے. ٹھیک ہے. لیکن اس ٹیکس ریٹ کو کم کرنے سے ہماری نمبر آف ٹیکس پیئرس میں انڈائریکٹلی بہت بڑا اضافہ ہوا. جی یہ تجربہ یعنی کہ کامیاب تجربہ تھا. میں سر یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنگ اے لیو فرام دس ایکسپیرینس آف پنجاب ریونیو اتھارٹی، اگر ہماری باقی ٹیکس کلیکشن اتھارٹیز بھی جی جی یہ پازیٹیو میئر لے لیں کہ کہیں ٹیکس ریٹ کو تھوڑا سا کم کر دیں، تو نمبر آف ٹیکس پیئرز میں انڈائریکٹلی اضافہ ہو جاتا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، ویسے اگر 20 سروس پہ یہ تجربہ اچھا رہا تو پھر 70 کے قریب آپ کی سروسز ہیں، سب پہ 5% کر دیا جائے تو کوئی بہتر رزلٹ نہیں نکل سکتے اس کا؟ سر یہ آئیڈیل صورت، اس میں سر 2-3 کمپلیکیشنز ہیں. جی جی کہ ہم ایک
جا رہے ہیں کہ ایک کوہیرنٹ اور ہارمونیس ریلیشن شپ ہو تمام ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹی میں اور ایف بی آر کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس کا جو بیسٹ بینچ مارک ہے وہ تو ایک سنگل ٹیکس ریٹ جو ہے نا وہ تمام کا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ہمیں ان تمام صوبوں سے مل کر یہ ساری چیزیں کرنی ہوں گی. لیکن میں آپ کی بات سے اس حد تک ضرور ایگری کرتا ہوں کہ 16% سے بتدریج کم کرتے چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب اور دوبارہ number آپ of کے tax ساتھ payer ہم بات کریں گے صوبوں کے ساتھ کس طرح کرنا چاہیے. حسن علی قادری صاحب، وفاقی بجٹ آتا ہے تو عوام کو اس کی نظریں لگی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا، کون سے نئے ٹیکس لگیں گے. پنجاب کا جو بجٹ آتا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا پنجاب کا بجٹ آ جاتا ہے. آپ اس میں کس طرح اس کی تشریح کریں گے وفاقی بجٹ کی دیکھیں اور صوبائی کی؟ جو وفاقی اور صوبائی بجٹ کا جہاں تک موازنہ ہے، دیکھیں جو پنجاب کا بجٹ ہے نا وہ تو ایک ریلیونٹ پروونس کے ایکسپنسز پہ مشتمل ہوتا ہے، اور اس کا کسی حد تک جو تعلق ہے پنجاب کے اخراجات کے اوپر ہوتا ہے، اور بالکل اس کو یوٹیلائز بھی کیا جا رہا ہوتا ہے سارا کچھ. فیڈرل کے اوپر لوگوں کا اس لیے دھیان زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اوور آل پوری کنٹری کو، سارے بزنس مین کو افیکٹ کر رہا ہو. لیکن پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ابھی تک جو دیکھا گیا ہے کہ بجٹ نو ڈاؤٹ مشکل ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بجٹ کسی کے لیے مشکل نہیں ہوتا، چاہے وفاق کا ہو یا صوبائی ہو. بجٹ اوور آل عوام کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن سوال یہ کہ کیا بجٹ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ بات آپ کی اس حد تک میں ضرور اگری کروں گا کہ جو فیڈرل بجٹ ہے وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، اور اس میں جو ایکسٹرنل فیکٹر ہیں لائک IMF ہے وہ چیزیں ہیں وہ زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. فیکٹرز یہاں بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، جو آپ کے لوکل لوگ ہیں ادھر بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. جیسے پروونشل ریونیو اتھارٹی کی اگر ہم بات کریں، پنجاب ریونیو اتھارٹی کی ان اسپیسیفک، تو اس کے اوپر بھی کاؤنٹ کرتے ہیں. لیکن طریقہ کار کیا ہے کہ یہاں پہ پالیسیز کا فرق ہے. یہاں پہ مجھے نظر آتا ہے کہ ایک بہتر ویژن کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں سرکمسپیکٹ نہیں ہے، یعنی ہم ایکسپیریمنٹیشن بہتر کر رہے ہیں. ہم اصطلاحات وہ لے کے آ رہے ہیں جو میننگ فل ہیں، جو کی جا سکتی. یہ اصل چیز. کورونا میں لاک ڈاؤن میں جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے 125 ارب کا ٹارگٹ انہوں نے تقریباً 10 ماہ میں وہ پورا کر لیا تھا، اب تو اس سے 28 ارب پہ پہنچ چکے ہیں. جی جی. FBR کو دیکھا جائے تو اس نے بھی 4167 ارب روپے تقریباً 11 ماہ کا ٹارگٹ پورا کر لیا ہے. حالانکہ کاروبار زندگی سب کے سامنے ہے، معیشت بہت پیچھے جا چکی ہے، اس کے باوجود بھی جو ٹیکسز کلیکشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے جو اس دفعہ اہداف رکھے جائیں گے محصولات کے وہ آپ سمجھتے ہیں پھر اوپر جائیں گے؟ دیکھیے وہ اوپر جانے چاہیے، لیکن جہاں تک FBR کی بات ہے نا، FBR اور اگر PRA کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو میں بیک ٹو ڈفر، میں تھوڑا سا اس میں آپ سے اختلاف کروں گا. جو FBR کی فگر ہے میں ایگری نہیں کرتا کہ وہ ٹھیک ہوگی، اور نہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہوگی، کیونکہ ہسٹری یہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ سے اپنے بجٹ کو ڈاؤن ورڈ کی طرف لے کے گئے. یعنی وہ بجٹ کچھ اور کرتے ہیں اور جو ٹارگٹس اچیو کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہر مرتبہ بجٹ کو وہ ریوائز کرتے ہیں. جبکہ PRA کا یہ ہے کہ PRA کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ ریئلسٹک ٹارگٹ سیٹ کرتے، اس کو اچیو کرتے ہیں، اور اچیو کر کے پھر اپورڈ جو ہے نا ریویژن کرتے ہیں. تو اپورڈ ریویژن کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس کون سے مواقع موجود ہیں جس سے آپ اپنا بجٹ پورا کر سکتے ہیں. رہی بات PRA کی، تو PRA نے پوری ایک ورکنگ کی ہوئی ہے اور وہ پراپر براڈننگ پہ کام کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی پرابلم یہ ہے کہ آپ براڈننگ پہ کام کر رہے ہیں PRA کے اندر، FBR میں جو ہے فوکس براڈننگ نہیں ہے، وہاں پہ فوکس اسکویزنگ آف دا ٹیکس پیئر ہے، اسکویزنگ آف دا کرنٹ ٹیکس پیئر. تو یہ تھوڑا سا ایک ڈفرینس ہے جو آپ کو صاحب جو 5% کی ابھی بات ڈاکٹر صاحب نے کی، 20 سے زائد سروسز پہ کم کیے تو گروتھ زیادہ ہوئی. تو اگر یہ تجربہ ان کا ٹھیک تھا تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ تجربہ تو ثابت شدہ ہے کہ ٹھیک ہے. وہ اس لحاظ سے کہ مجھے یاد ہے آپ ہی کے پروگرام میں ہم نے ڈاکٹر اکرام الحق صاحب سے سوال کیا تھا میں نے، تو انہوں نے سنگل ڈیجٹ کے اوپر بات کی. تو جو سنگل ڈیجٹ ہے نا ٹیکس، اس کی ایک پوری فلاسفی ہے، اور اس کی فلاسفی یہی ہے کہ آپ بیسیکلی سنگل ڈیجٹ پہ لا کے اپنے نمبرز کو انکریز کرتے ہیں. نمبر آف ٹیکس پیئر، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ بڑی ریمارکیبل اچیومنٹ ہے کہ ایک ایسے سال میں جہاں پہ بزنس کا ٹرن اراؤنڈ نہیں ہے، کرونا آیا ہوا ہے، سارا کچھ ہے، اس میں نمبر آف ٹیکس پیئر ایک بھی زیادہ اچیو کرنا بہت بڑی بات ہے. تو اچھے خاصے ریمارکیبل نمبر، 89,000 وہ اچھے خاصے ریمارکیبل نمبرز ہیں. جی جی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ سنگل ڈیجٹ پہ جاتے ہیں نا تو لوگ انکریج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر لوگوں کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر تھوڑا پروپورشن دے کے میں کمپلائنٹ ہو رہا ہوں تو بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کل کو مجھے انفورسمنٹ کو بھگتنا پڑے، مجھے آڈٹ کو بھگتنا پڑے، بہتر ہے کہ میں کمپلائنٹ رہوں اور اپنا جو ڈیو ٹیکس ہے میں پے کروں. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ کہ ٹیکسز کا جہاں تک تعلق آتا ہے نا، یو صاحب، ٹیکسز از سم تھنگ جس کے بارے میں کہا ہے کہ دو چیزیں جو ہیں وہ سرٹن ہے، ڈیتھ اینڈ ٹیکسز. تو ٹیکسز آپ نے دینے ہی دینے، لیکن بات کیا ہے کہ کمپلائنس لیول آپ تب بڑھا سکیں گے جب آپ لوگوں کو کنونس کریں گے کہ ڈیو ٹیکس دے کے آپ سکون میں ہیں، آپ اطمینان میں ہیں. جو PRA کا ٹیکس پیئر ہے وہ ڈیو ٹیکس دے کے اطمینان میں ہے. FBR کا ٹیکس پیئر ڈیو ٹیکس دے کے اطمینان میں نہیں ہے. شہزاد محمود گوندل صاحب، کیونکہ آپ PRA میں شروع میں اسٹارٹ میں رہے،
پائنیئر ہم کہیں گے آپ کو، افسران میں آپ شامل تھے جب آپ نے محنت کی اس پہ، کیونکہ ہائی کورٹ میں بھی اس کے خلاف بہت سے کیس بنتے رہے، بہت سے ہائی کورٹ بھی ایکشن لیتی رہی اس پہ. ادھر افتخار کتب صاحب بھی اس میں بڑے ایکٹیو تھے. تو آپ نے کلیکشن کو شروع سے لے کے بہت قریب سے دیکھا، رمز بھی آپ نے بنائی. اس کے تجربات میں اور آج کے تجربات میں اب کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے بہتری کی طرف قدم تھے کہ اب بہتری کی طرف قدم ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ اب ماشاءاللہ جو اب ان کی پرفارمنس ہے، وچ از آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس اس سال رہی ہے، یہ بنیادی طور پر یوبی صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم بہت جلدی رزلٹ مانگنا شروع کر دیتے ہیں ایز اے قوم. جن ٹیکس فاؤنڈیشن کی یا ٹیکس بنیادوں کی، اس ساری آرگنائزیشن کی بنیادوں کو رکھا گیا، جی جی، اور اب آ کے وہ ہم کہیں پہنچ رہے ہیں کہ ان سے ہم فروٹس لے سکیں. ٹھیک ہے. جو پالیسیز اس کی لیڈرشپ نے، پنجاب گورنمنٹ کی لیڈرشپ نے، ہمارے چیئرمین جو رہے ہیں یہاں پہ، سب نے جو اس وقت جو میجرز لیے ریفارمز کے، اس کو وہ اب فروٹ دے رہے ہیں، اب پھل مل رہا ہے آپ کو. ان کا پھل مل رہا ہے اب. ان کا پھل مل رہا ہے، ملنا شروع ہو گیا ہے. جی جی ابھی سارا تو نہیں ظاہر ہے، ابھی ان کے پاس ابھی بہت سکوپ ہے آگے بڑھنے کے لیے، آگے جانے کے لیے. ان کا پوٹینشیل جو اسیس کیا جاتا ہے وہ زیادہ ہے، ابھی بھی زیادہ ہے. جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس آرگنائزیشن نے جب یہ وجود میں آئی تو اس کو جو پازیٹیو ڈائریکشن پہلا ملی نا، وہ اس کا ایک ایسے آرگنائزیشنل کلچر کی بنیاد رکھی گئی جی جی کہ جس میں انٹیگریٹی تھی، جس میں اوپننیس تھی، جس میں فیئرنیس تھی، جس میں جوڈیشیسنیس تھی. جی جی، یہ صحیح تھا. وہ مجھے یاد ہے یوبی صاحب، میں ابھی کچھ 6 ماہ مجھے آئے تھے، 2013 کی بات ہے. جی جی شام کو مجھے میرے چیئرمین کا فون آیا، آپ اندازہ لگائیں جی جی کہ بھائی آج ایک بندہ، ایک ٹیکس پیئر آیا تھا، آپ نے اس کو آدھا گھنٹہ انتظار کروایا، آپ ملے نہیں اس سے، اور اس نے مجھے اب کال کیا اور اس نے کہا کہ جی آپ کیسی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں جس کے آفیسر کے پاس ٹائم نہیں ملنے کے لیے. ٹھیک ہے. میں نے فوری طور پر اس ٹیکس پیئر سے اگلے دن ہم نے رابطہ کیا، اس سے معذرت کی، اور وہ آیا اور اس کو ہم نے سرو کیا. جی جی اس کی فیسیلیٹیشن جو تھی، رجسٹریشن کا ایشو تھا، باقی ایشو. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس طرح کا نا، یہ اوپن ڈور پالیسی ہے. ابھی بھی کوئی ٹیکس پیئر چلا جائے تو سیدھا وہ چیئرمین کا آفس کھلا ہوتا ہے، اس کو ٹھیک ہے. کمشنر کا آفس کھلا ہے، ممبر کا آفس کھلا ہے، کہیں جا کے وہ اپنا معاملہ کرا سکتا ہے. یہ ایک اعتماد کی فضا شروع سے قائم ہو گئی اس آرگنائزیشن کے بارے میں، شروع سے ہی ٹیکس کمیونٹی کے اوپر بھی، خاص پر ٹیکس باز شہزاد بھی. صاحب، اگر ہم اعتماد کی فضا کی بات کرتے ہیں، پی آر اے میں وہ ہے تو اسی وجہ سے وہ نمبر آف ٹیکس بیس بھی بڑھ رہی ہے، ٹارگٹ بھی پورے ہو رہے ہیں. تو جو ہم 74 سال سے تجربات میں کر رہے ہیں ٹیکسز پر، مار دھاڑ کے خوف و ہراسمنٹ جو پھیلائی ہوئی ہے، لوگ نیٹ ماننے میں ڈرتے ہیں، تو پھر اس کو ہم کس طرح دور کر سکتے ہیں؟ اعتماد میں اگر پی آر لے سکتے ہیں تو وفاق بھی، دوسرے بھی، ہم اس طرح نہیں کر سکتے ٹیکس کے بالکل نظام. ٹھیک بات ہے آپ کی. لیکن جتنا آپ شہزاد ٹیکس صاحب، میں پیئر بریک سے بعد آپ جواب لیتا ہوں. ناظرین، چھوٹا سا کمرشل بریک، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی شہزاد صاحب. ایوب صاحب، بات بالکل صحیح ہے کہ یہ اعتماد کی فضا، ٹیکس پیئر سے انگیجمنٹ، فاصلے کم کرنے، ورک شاپس کا انعقاد، اور یہ اچھا خرابیاں جو ہم سمجھتے ہیں نا سسٹم میں دونوں طرف سے ہوتی ہیں. ایک سائڈ سے اگر ہم فوکس کریں گے تو دوسری سائڈ پہ ہم سے جو ہمیں وہ پوری بات سمجھ نہیں آئے گی. جی جی ایف بی آر کا چونکہ ہورائزن بہت بڑا ہے، جی جی اس کے مسائل پی آر اے کے مسائل سے زیادہ بڑے مسائل. ایک سب سے بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں، ایک مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، آرگنائزیشن نے اپنے آپ کو گرو کر کے اپنے انوائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوتا ہے، رسپانس کرنا ہوتا ہے چیلنجز کا. پی آر اے چونکہ ایک لین اور ایفیشینٹ اور اسمارٹ آرگنائزیشن ہے، نہیں ہے، یہ زیادہ بہتر اور ٹائملی رسپونڈ کرتی ہے، جی جی چاہے وہ ایون پبلک اوپینین کیوں نہ ہو، اس پہ یہ جلدی آتے ہیں. آج پروگرام بھی یقیناً اسی کا ایک پارٹ ہے جی جی کہ لوگ جاننے لگے ہیں اب اس کو. پبلک اوپینین کے لیے یہ بہتر اپنی پروجیکشن کرتے ہیں، جبکہ باقی جو ادارے ہیں وہ بڑا ادارہ ہے، جی جی اس کے چیلنجز بڑے ہیں، اس کے آرگنائزیشنل چیلنجز بھی ہوتے ہیں، کلچرل چیلنجز بھی ہوتے ہیں. چینج اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے بھی ایک آپ کو رکاوٹ مزاحمت ہوتی ہے. ہم کیسے امپلائیز کا ہم کیسے بیہیویئر چینج کریں ٹورڈز جنرل پبلک. تو یہ اس پہ ٹائم لگے گا، لیکن ابھی وہ اس سال شہزاد صاحب، آپ نے ایک انعامی اسکیم بھی چلائی تھی، اس پہ رمز پہ
کاریں بھی گاڑیاں بھی دیتے تھے وہ جو کھانا کھاتے تھے ریسٹورنٹ پہ، تو اس کے تجربات سے کوئی عوام میں ایک پذیرائی تو ملی تھی پی آر اے کو، پنجاب ریونیو اتھارٹی بھی کچھ ہے. میں ایوبی صاحب مجھے یاد ہے کہ لوگ پی آر اے کو اتنا نہیں جانتے تھے جتنا ریمز کو جانتے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور ریمز ایک فلیگ شپ پروجیکٹ تھا اور یہ پی آر اے کی ایک پہچان بن گیا تھوڑے سے انسینٹو دینے سے. جی جی. اور اتنی کالز آنی، اتنے وہ آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کے میسیجز آنے آپ کو کہ واقعی ریسٹورنٹ، اچھا ایک ریسٹورنٹ والے خود ہمارے پاس آنے لگے کہ جی ہمارے اوپر آ کے ریمز لگائیں. میں پوچھ رہا ہوں کیوں؟ پہلے تو آپ راضی نہیں تھے یا آپ رضامند نہیں تھے. لوگ آ کے ہمارے کسٹمر کہتے ہیں جی آپ نے کیا سسٹم لگوایا ہے، ہم تو اس آپ کو تب یہاں آئیں گے تب یہاں وہ ہم رسید دیں گے، ہمیں رسید دیں گے سسٹم والی، ادروائز تو آپ ہمارا ٹیکس، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ٹیکس جو ہے وہ کہاں جائے گا. ٹھیک ہے. تو پبلک پریشر ڈیولپ ہو گیا ان پہ اور انہوں نے دھڑا دھڑ لگوانے شروع کر دیے اپنے کنزیومرز کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. ادروائز کنزیومر جو تھے باقی جگہوں پہ جا رہے تھے جہاں پہ یہ سسٹم چل رہا تھا. اچھا شہزاد صاحب، ایسے انعامی اسکیم چلتی رہنی چاہیے. دوسرا یہ بھی بتائیے گا جو ٹیکس ریٹ ہم بڑھاتے ہیں، ٹیکس کی شرح کو بڑھاتے ہیں، اس سے ٹیکس بیس زیادہ بڑھتی ہے کہ یا ٹیکس ریٹ کو کم کر کے ٹیکس پیئر کو زیادہ کو نیٹ ملایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دونوں دیکھیں، پہلے آپ کا سسٹم اسٹرانگ ہو، آپ کا سسٹم مضبوط ہو، آپ کی ریچ پوری ہو، پھر آپ ریٹ کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے آپ ڈاکومنٹیشن کو ایک لیول پہ لے کے جائیں، پھر آپ ریٹ کم کر دیں. ٹھیک ہے. تو جو انڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے وہ خود اس سے انسینٹو لے کے اس کی طرف جائے گا. یہ ایک تھوڑا سا ایک رسکی افیئر بھی ہوتا ہے ایوب صاحب. ٹھیک ہے. جب آپ ریٹ کم کر دیں اور بیس آپ کی اتنی رہے، بیس نہ بڑھے، تو آپ کو ریونیو کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. پہلے آپ پنجاب میں اس کتنی سپیس اس کی موجود ہے سروسز کی؟ پنجاب جی اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں. آپ کے اندازے میں یہ 89,000 اگر ٹیکس پیئر ہوئے ہیں، میرا خیال ہے 12-13 سال میں ابھی بالغ نہیں ہوئی پنجاب ریونیو اتھارٹی کی عمر کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس میں ٹارگٹ 125 ارب پورے کر لیں، چھوٹی سی بات نہیں ہے. نہیں نو لیکن ڈاؤٹ ٹیکس پیئر کی تعداد بھی اس سے بھی ڈبل ہونی چاہیے تھی. جی. ٹیکس پیئر جو ہے اس وقت 19-20 کی میں بات کر رہا ہوں، اس وقت ہمارا ایک ٹارگٹ سیٹ ہوا تھا 1 لاکھ ٹیکس پیئر کا. جی جی. گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ 1 لاکھ ٹیکس پیئر تک جائیں. پھر یہ کووڈ آ گیا، کووڈ کی وجہ سے ظاہر ہے آفیشیل ورکنگ بھی متاثر ہوتی ہے، ٹیکس پیئر بھی متاثر ہوئی، بزنس کمیونٹی بھی متاثر ہوئی. تو پی آر اے کا جو ٹیکس کا پوٹینشیل ہے وہ ایسٹیمیٹڈ تقریباً پنجاب کی اکانومی کے حساب سے 200 سے 300 ارب کے درمیان ہے. کیونکہ اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پنجاب پاکستان کے 60% آبادی پنجاب میں ہے. جی جی. سندھ ریونیو اتھارٹی کی بھی وہ آبادی بہت کم ہے، دوسرے صوبوں کی بہت کم ہے. یہاں سے پھر ٹیکس ٹارگٹ 400-500 ارب تک سروسز پہ جانا چاہیے. جی بالکل. یہ جس طرح پی آر اے کر بھی رہا ہے، انہوں نے جو فیلڈ مانیٹرنگ شروع کی ہوئی ہے لوگوں، یہ جو اصل ہمارا فوکس شروع سے ہی لاہور سے بہت زیادہ رہا ہے، خاص طور پہ لاہور کو فوکس کیا گیا. لیکن آپ تو ذیلی آفس دوسری جگہ بھی بن گئے، لیکن سب سے زیادہ ابھی تک ٹیکس پیئر لاہور کے ہی ہیں. لاہور ابھی بھی 80% جو ٹیکس ریونیو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کی نظر میں کون سے شہر کو زیادہ تر فوکس کرنا چاہیے؟ سارے بڑے شہر ہیں ہمارے، وہاں پہ یہ دیکھیں آپ فوڈ سروسز تو آپ ہر جگہ پہ پہنچ گئے ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو یہ بلکہ بہت زیادہ گروتھ ہوئی ہے ان کی ریسنٹلی. ٹھیک ہے. 2-3 ایئرز میں. اور پی آر اے یقیناً ان پہ بھی فوکس کر رہا ہے. پنڈی ہے، فیصل آباد ہے، آپ کا ملتان ہے. ٹھیک ہے. بہت اچھی پالیسی ہے ان کی کہ ریٹ کم کر دیں. آپ ایسے سیکٹر کو جو ابھی ان ٹیکسڈ ہے اس میں آپ تھوڑا ٹیکس کا ریٹ لے کے یعنی ان کی پالیسی آپ سمجھتے ہیں پنجاب ریونیو اتھارٹی کی پالیسی ہے وہ اس کی سمت درست ہے؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جس طرح ابھی شہزاد صاحب کہہ رہے تھے ریمز کا تجربہ بہت اچھا تھا، ان کی پالیسی بہت اچھی ہے، لیکن خاص طور پہ جو لاہور کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، دوسرے شہروں پہ ان کو کیوں نہیں فوکس کیا جاتا؟ ٹیکس خلا موجود ہے لیکن اس کو پر کرنے کے لیے ٹیم کم ہے یا سٹاف کم ہے، کیا وجوہات کیا ہیں؟ اس ویلڈ پوائنٹ کو آنسر کرنے سے پہلے ایک کمپیریزن جو ہے وہ ایک اور ٹیکس ریونیو اتھارٹی سے کرنا ضروری ہے. ہم ایف بی آر لے لیتے ہیں جو کہ ایک اسٹینڈرڈ، تو ایف بی آر کے اندر بھی جو میجر ٹیکس کلیکشن ہے اس کے کچھ ہبز ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ میجر ٹیکس کلیکشن ان ہبز سے زیادہ آتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہبز جو ہے وہ کراچی ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے. یعنی کہ آپ ایل ٹی اوز کے پاس جو بیوریج ہے کمپنیاں آپ ان کی تو بات یہ کرنا اس طرح ہے سر، بزنس کی اکنامک ایکٹیویٹی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جو پی آر اے کا ٹیکس ہے وہ ہے سر سروسز سے ریلیٹڈ ٹیکس، اور یہ ان ایریاز میں زیادہ ہوگا
جہاں پر زیادہ سروسز ڈیلیور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے سر نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ زیادہ ہم جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ لاہور سے ہو رہی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ جی جی. ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے ڈی سینٹرلائزیشن کی. ابھی بھی ہم نے پچھلے سر کے ہوتے ہوئے کچھ سالوں کے اندر بہت سارے کمشنریٹ اور بنے، راولپنڈی بنا، فیصل آباد بنا، سر کے ہوتے ہوئے ملتان بنا، رحیم یار خان. لیکن یہ جو پرنسپل ہے نا سر ٹیکس کلیکشن میں ڈی سینٹرلائزیشن، یہ مسنگ ہے پاکستان کے اندر. ابھی ایف بی آر میں بھی مطلب میری اپنی پرسنل تھاٹ ہے کہ جتنے ریجنل ٹیکس آفیسز ہیں اس کو اگر اسپریڈ کر دیں اور ڈی سینٹرلائز کر دیں تو ریونیو کلیکشن بہت بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں بھی اس کی بہت گنجائش موجود ہے کہ ڈی سینٹرلائز کر دیا جائے، اور اس ڈی سینٹرلائزیشن سے ڈیفینیٹلی ریونیو کلیکشن جو ہے اس میں مارکیٹلی اضافہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب جس طرح ریمز کا جو قانون بنا تھا اس کا کیا بنا، موجودہ صورتحال کیا ہے، اور ایسی اویئرنیس کے لیے لوگ جس طرح وہ شہزاد صاحب کہہ رہے تو لوگ فون کر کے پوچھتے تھے جناب ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ہوٹلس پہ جا کے ریسٹورینٹ پہ پوچھتے تھے رسید ہے آپ کے پاس تو کھانا کھائیں گے. اب کیا اس کے متبادل کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو سر تجربہ ریمز کا تھا وہ ایک سکسیس سٹوری تھی. اچھا اس کے بعد سافٹ ویئر کے لحاظ سے اس سے ایک بہتر ورژن آ گیا. ٹھیک ہے. اسے الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم کہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ایزی ٹو انسٹال ہے، اور اس کے اندر وہ ریسٹورنٹ سے اسکوپ بڑھ گیا، اور اس میں بیوٹی پارلرز بھی آ گئے، اس میں کوریئر سروسز بھی آ گئی، اور باقی تمام چیزیں آ گئی. ٹھیک ہے. اچھا انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ یہ جو انعام پچھلا اسکیم تھی. جی 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 میں سر اس پہ بھی آتا ہوں. انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ یہ جو پیریڈ ہے جو لاسٹ ہمارا ایئر گزرا ہے یہ انٹرنیشنلی اور پاکستان کے حساب سے تو ایکسیپشنلی یہ ایک ایسا پیریڈ تھا جس میں اکنامک ایکٹیویٹی اور خاص طور پر ان ریسٹورنٹس اور بیوٹی پارلرز یہ بالکل سلو ڈاؤن تھی. جی جی. تو نتیجتاً ہم نے سسٹم تو اچھا کر لیا، ہم نے ان کی اویئرنیس کمپین بھی کر لی، لیکن ہم نے ڈیلیبریٹلی انہیں اس کے اندر کووڈ کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ریسٹورنٹس، بیوٹی پارلرز ان کے اوپر اور ہوٹلز بھی لے کر آئے، ان پہ سر ہم نے فوکس کم رکھا. لیکن لرننگ فرام دا پاسٹ ایکسپیرینس میرا اپنی خواہش ہے کہ جس طریقے سے ریم سکسیزفل ہوا تھا اسی طرح کی انسینٹیوز دیے جائیں. اور یہ تو حکومت ڈائریکشن دیتی ہے نا، انعامی اسکیم نکالیں، اس طرح کے نکالیں، لوگوں کو اویئرنیس بھی ملے، لوگ اس طرف بھی آئیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف جب سے حکومت آئی ہے تو پی آر اے ان میں ایسا کوئی اسکیم نہیں آئی. وہ میں نے عرض کی سر جو پچھلا ایک سال ہے وہ تو ایک ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز تھے نا، لیکن فیوچر کے اندر پاس ایکسپیرینس سے لرن کرتے ہوئے ایسی اسکیمز آنی ڈاکٹر صاحب چاہیے. جو معاشی اشاریے ہیں یا معاشی ترقی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ٹیکس جو محصولات ہیں وہ ٹارگٹ رکھنے چاہیے، نہ کہ ٹیکسز کی بیس پہ. تو ہمارے تو ہمیشہ ٹیکسز کی بیس پہ محصولات رکھے جاتے ہیں. اس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی کا آپ سمجھتے ہیں اس دفعہ بھی جو جس طرح بزنس ایکٹیویٹی بند رہی آپ کہہ رہے تھے اس کے باوجود گروتھ ہوئی، اگر بزنس ایکٹیویٹی چل پڑے تو پھر گروتھ کیا ہوگی؟ جو اہداف اس دفعہ رکھے جائیں گے وہ معاشی ترقی کے حساب سے رکھے جائیں گے یا ٹیکسز کی بیس پہ؟ اچھا سر یہ ایک بڑا ایک ڈیلیکیٹ سا اسٹیٹ آف افیئرز ہے، اور اس کے اوپر جو پالیسی میکرز ہیں وہ جس سچویشن میں ہوتے ہیں جی جی. تو دے آر لیفٹ ود ویری لٹل چوائس کہ وہ کیا کریں، کیونکہ انہوں نے ایکسپینڈیچر ملک کے پورے کرنے ہوتے ہیں، آمدنی کا ذریعہ ٹیکسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر انہیں ان ایکسپینڈیچر کے حساب سے ٹیکسز بڑھانے چاہیے. دوسرا یہ اکنامک پرنسپل موجود ہے کہ جتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہے، جس سیکٹر کو آپ نے گروتھ دینی ہے، جس سیکٹر کو آپ نے مزید گروتھ دینی ہے، اس میں ٹیکس میں ریلیف کس کو دینا ہے، ٹیکس میں کہاں ٹیکس ریلیف کہاں دینا ہے، لگانا ہے. یہ ساری تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ افیئر. تو جس طرح پاسٹ کے اندر چلتا آ رہا ہے تو وہ اگر ہم میرے نزدیک اکنامک ایکٹیویٹی کو دیکھ کر ٹھیک ہے. اور بڑے ریشنلائز انداز سے ٹیکس کے ٹارگیٹس ایف بی آر کے بھی رکھنے چاہیے، باقی ریونیو اتھارٹیز کے بھی ہونے چاہیے. لیکن چونکہ وی آر پاسنگ تھرو این پنجاب ایکسٹرا ریونیو آرڈنری اتھارٹی نے اس سرکمسٹانسز. دفعہ نئے بجٹ کے لیے کیا تجاویز دی ہیں؟ سر جو نئے قانون کے لیے کیا آپ تجویز کر رہے ہیں حکومت کو؟ اچھا سر یہ اس وقت تو بات کرنا ہے اس کے اوپر ڈیٹیل کے اندر شاید ممکن نہیں ہے، جس طرح ہمیں خوشخبری پچھلے سال پچھلے 20 سروسز کا کریڈٹ ملا، اس دفعہ کیا ہوگا؟ سر براڈلی یہ ہے کہ جو ہم نے کووڈ ریلیٹڈ میئرز لیے وہ اس سال کے اندر بھی
امید ہے کنٹینیوڈ رہیں گے. اور وہ کووڈ ریلیٹڈ میجرز کیا تھے؟ ریٹس جن سروسز میں ہم نے کم کیے ہم اگلے سال میں بھی اسے کنٹینیو رکھیں گے. اس کی دو وجوہات ہیں، ایک یہ اکنامک صورتحال ہے اور دوسری ان میئرز کا ایک انپریسیڈنٹڈ ان کے ریزلٹس ہیں ان ٹرمز آف ریونیو کلیکشن، ان ٹرمز آف نمبر آف ٹیکس پیئرس. پھر سر ہم نے جو میئرز لیے ہوئے تھے وہ یہ تھے کہ کوئی جو جسے کوئرسو میئرز، آپ کے ہی پروگرام میں پچھلے سال میں نے کہا تھا کہ کوئی کوئرسو میئر نہیں لیا جائے گا، کوئی بینک اٹیچمنٹ جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے، کہیں پر کوئی چھاپا نہیں مارا جائے گا، اور ہم ٹرسٹ کریں گے، بلیو کریں گے اور کوپریشن کی کریں گے. قادری صاحب میں بریک سے جانے سے پہلے آپ کی طرف سوال چھوڑ رہا ہوں، جس معاشی ترقی کے ساتھ جو ٹیکس اہداف رکھے جائیں یا ٹیکس کے بیس پہ وفاق اور صوبوں کو آپ کس طرح تجویز دیں گے اگر اس میں معاشی ترقی کے حوالے سے رکھے جائیں یا پھر ٹیکس بیس پہ ہوگا؟ لیکن بریک سے بعد ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی حسن بھائی، لیکن تھوڑا سا میں آف شوٹ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کی بات سے کہ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو انہوں نے بات کی ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے کہ آپ بجٹ کی فگرز کیسے ڈرائیو کریں گے اور کس طریقے سے. جی اس میں دیکھیں یہ ایلیمنٹ نو ڈاؤٹ ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی پروفیشنل اور کوئی بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جو اخراجات کا تخمینہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ آپ نے بجٹ رکھنا ہوتا ہے. اور بجٹ رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو حکومتی اخراجات ہیں، آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے، یہ تمام معاملات آپ کے پورے کیے جا سکیں. ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں جو بڑا ایک اہم پہلو ہے نا، جو فرق ہے تھوڑا سا میں دیکھتا ہوں کہ پالیسی کا جو فرق ہے، جو مسئلہ نظر آتا ہے جو پی آر اے کے طرف ہے اور ایف بی آر کی طرف ہے، تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ میں اور وفاق میں، اس میں دونوں اداروں کی غلطی نہیں، گورنمنٹ کی غلطی ہے. پنجاب گورنمنٹ میں اور وفاقی گورنمنٹ میں فرق جو دیکھنے میں آیا وہ یہ رہا ہے کہ دیکھیں پنجاب گورنمنٹ میں یہ رہا ہے کہ انہوں نے پی آر اے کو ایک اتھارٹی دی ہے بجٹ کی اور ایک ٹائم دیا ہے گرو کرنے کا. ٹھیک ہے. اور جس کی وجہ سے ریئلسٹک بجٹ کریٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے اس کو اچیو بھی کیا ہے. اور ایک ایلیمنٹ جو مجھے نظر آتا ہے کہ پی آر اے کے اندر دیکھا جاتا ہے اور شاید ایف بی آر میں نہیں دیکھا جاتا، وہ یہ ہے کہ جی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس حد تک پوٹینشیل ہے بجٹ کو اچیو کرنے کا. جیسے ابھی سر نے بات کی کہ 200 یا 300 بلین کا ایک کیپ ہے جو کہ نظر آتا ہے کہ جا سکتے ہیں، اور ابھی 156 بلین کا بیسیکلی بجٹ دینے جا رہے ہیں پی آر اے کی طرف سے. تو بات ہے کہ جو 156 بلین کر رہے ہیں اس میں وہ بالکل اخراجات کا تخمینہ تو ہے، لیکن اس پوٹینشیل کو بھی انالائز کرتے ہیں کہ کیا اتنا پوٹینشیل ہے کہ 156 بلین ہم کر بھی سکتے ہیں. جو ایف بی آر سے میرا جو ذاتی طور پہ میں بحیثیت پروفیشنل جو سمجھتا ہوں، جو میرا ایک اعتراض ہے وہ ایک کھلا اعتراض ہے کہ جی، اور یہ اعتراض ایکچولی ایف بی آر سے نہیں ہے بلکہ پالیسی میکر سے رادر، کہ جی ایف بی آر کو جب آپ ٹارگٹ دیتے ہیں تو ایف بی آر کے ساتھ آپ یہ ظلم کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ پالیسی کی غلطی ہے. دیکھیں جو ٹیکس انفورسمنٹ والا ہے نا، اس نے تو ایز پر پالیسی چلنا ہے. جب آپ نے اس کو انفورس کر دیا کہ جناب اتنا بجٹ ہے 5500 ارب کا، تو اس نے اس کو لے کے چلنا ہے. آپ پھر اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب اس کو آپ انفورس کیوں کر رہے ہیں، بیکاز انفورسمنٹ از دیئر جاب، بٹ یو ہیو ٹو کم اپ کہ جی آپ نے ریئلسٹک ان کو ٹارگٹ دینا ہے جو حقیقی معنوں میں ہو سکے. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو موازنہ اس کا اس طرح سے ہے کہ آپ حقیقت کی بنا پہ آپ ایک اپنا رکھیں، آپ یہ بھی دیکھیں کہ پوٹینشیل کتنا ہے. اب اگر مثال کے طور پہ کسی رسپیکٹیو انڈسٹری میں، اب میرا ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایف بی آر میں یہ کوئی ورکنگ اس طرح کی کہاں ہوتی ہے کہ جی رسپیکٹیو انڈسٹری سے ہم کتنا بجٹ کلیکٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب میرے سے ایگری کریں گے، افتخار کتب صاحب کے زمانے سے لے کے اب تک زین سعید صاحب ہے ماشاء اللہ، تو آج بھی یہ ہوتا آ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ انڈسٹری ٹو انڈسٹری ڈسکس کرتے ہیں. یہ ہر ڈفرینٹ انڈسٹری کو ڈفرینٹ ڈسکس کرتے ہیں، ریٹس کا ڈسکس ہوتی ہے. لیکن حسن بڑی پالیسی کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ پالیسی سے مطمئن ہیں؟ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جو پالیسیز ہیں، اگر دیکھا جائے ایف بی آر کے ملازمین ہیں ان کو اختیارات دیکھا جائے ان کے پاس کتنے ہیں، ان کو پتہ پرماننٹ ہمارا ادارہ ہے، ہمیں کوئی فارغ نہیں کر سکتا، اسیسمنٹ کو ہماری کوئی رد نہیں کر سکتا، اسیسمنٹ غلط بھی ہو جائے تو اس کو افسر کو پوچھا نہیں جاتا. پی آر اے میں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں آج ہم اس میں ہیں کل ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ اس کا یعنی کہ مستقل بنیادوں پر ابھی تک کوئی ملازمین نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں تو ظاہر ان کا ایڈمنسٹریٹر جو ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ بالکل ہونا چاہیے. ایک جو افسر ہے وہ 5 ارب اگر اکٹھے کرتا ہے ٹیکس کی صورت میں، تنخواہ اس کی 17,000 ہے، وہ بھی 2-4-5 سال سے نہیں بڑھ رہی. یہ بھی زیادتی ہے. نہیں، یہ بالکل زیادتی ہے. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کو کرپشن کو ایلیمینیٹ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ دا رائٹ پیپل گیٹ دا رائٹ انسینٹیو. ٹھیک ہے، یہ ہے، اور ہمیں اس چیز کو
چاہے میں کنسلٹنٹ ہوں یا میں ٹیکس پیئر ہوں، ہمیں اس چیز کو ماننا بھی پڑے گا جی جی کہ جو افسر کام کر رہے ہیں ان کو انیشیٹو یہ بالکل لینا چاہیے گورنمنٹ کو کہ ان کو اپریشیٹ کرے، جی جی اور اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو وہ انسینٹیو بھی دیں. دیکھیں اگر آپ ٹیکس لیکیج کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا، تو اگر وہ انسینٹیو دے کے ٹیکس لیکیج آپ ختم کر پی آر اے سکتے میں ہیں جب تو کرپشن اتنا بھی صحیح نہیں رہے گا. ہے، کرپشن کا المیہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود افسران محفوظ بھی نہیں ہے، جی بالکل ان ایسے کا ہی. مستقبل بھی محفوظ نہیں نہیں ہے، یہ تو پھر وہ بالکل کس ہونا طرح محنت چاہیے، کریں اور گے؟ یہ بالکل میرا خیال ہے اس میں ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر کمنٹ کر سکیں اچھا گے. حسن بھائی کو ٹائم کم ہے، جی ٹیکس جی کریڈٹ جو انہوں نے ایک پنجاب ریونیو اتھارٹی نے شروع کیا تھا، جی جی کیش پہ وہ 16%، اگر ڈیبٹ کارڈ استعمال کرتا ہے تو 5%، یہ دوسرے ٹیکس پیئر کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے؟ نہیں سر، یہ زیادتی نہیں ہے، میں ایگری نہیں کرتا. یہ ایک بہت اچھا اسٹیپ ہے اور آئی مسٹ اپریشیٹ. اب میں کسی بھی ریسٹورینٹ جاتا ہوں، میں اپنے ذاتی آپ کو تجربہ بتاتا ہوں، میں اپنے کلائنٹس کا، دوستوں کا تجربہ بتاتا ہوں. اور یہ آپ نے بیسیکلی ایک بینکنگ سیکٹر کو خدا رہا اس کو ظلم نہ کہیے، یہ ظلم نہیں ہے، یہ بہت اچھا پھر ہے. سب کے لیے ہونا چاہیے. سب کے لیے ہونا چاہیے. نہیں نہیں سب کے لیے نہیں، آپ بات نہیں سمجھ رہے. جی میں جی جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا آپ سے، دیکھیے جو ایف بی آر نہیں کر سکی یہ انہوں نے کیا، اور بہت اچھا کیا کہ دیکھیں آپ کو بینکنگ اکانومی کو، آپ کی کیش بیسڈ اکانومی، دستاویزی آپ ٹیکس کیوں نہیں لے پا رہے؟ بننے دیکھیں میں میری جی بات جی سنیں نا، آپ ٹیکس اس لیے نہیں لے پا رہے کہ آپ کیش بیسڈ اکانومی ہے. اگر آپ بینکنگ سسٹم کو اور جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس کو پروموٹ اگر کر رہے ہیں جی تو اس سے بہتری آئے گی. دیکھیں بے شک ٹیکس مجھے 5% دینا پڑتا ہے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، جی جی لیکن اگر میں کریڈٹ کارڈ سوائپ کرتا ہوں یا ڈیبٹ کارڈ سوائپ کرتا ہوں تو میری وہ ٹرانزیکشن ریکارڈڈ ہوتی ہے، تو میں نے فلاں جگہ سے اتنے کا کھانا کھایا، پھر تمام میں نے سروسز فلاں. پہ ہونی جی چاہیے، بالکل، اس سے یہ آپ اس ایگری میں کریں گے؟ بالکل میں ایگری کرتا ہوں. میں اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ انسینٹیو جو انہوں نے دیا ہے 16% اور 5% والا، جی جی اگر پی آر اے یہ انسینٹیو اس طریقے سے کر دے کہ ہر سروسز کے اوپر کر دے، تو میرا خیال ہے کہ جتنے سروس پرووائڈر ہیں، جیسے ابھی انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جی رمز کے کیس میں کیا ہوا تھا کہ کنزیومر خود کہتا تھا کہ جی رمز انسٹال نہیں ہے تو ہم آپ کے پاس سے کھانا نہیں کھائیں گے. ٹھیک تو ہے. اسی طریقے سے اگر اس طرح کا اقدام کر دیا جائے، بے شک 16 کا 5% نہ ہو، یہ سر بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس میں کتنا ہو سکتا ہے. 16 کا 10% کر دیں، جی کوئی جی ڈفرینسیشن کی ایک چیز رکھ دی جائے، تو اس میں یہ ہوگا کہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی پروموٹ ہوگی. اینڈ دس تھنگ از ان مائی اوپینین، ہمیں اس پہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، سراہنا چاہیے کہ انہوں نے بہت اچھا اقدام کیا میری ذاتی. جی ڈاکٹر صاحب اس اچھا پہ سر، کیونکہ اس وہ پہ جی جی میں سر کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں فیکٹ جو ہے لیکن نا، ایک وہ ایک سروس کے لیے ہے نا سر، جی میں سر ایک تمام سروسز کے لیے بھی ہونا چاہیے پھر. میں ایک سر جی جی فیکٹ کو نا ریویل کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ پہلی بار پچھلے سال پائلٹ کیا پورے اتھارٹیز میں پنجاب ریونیو اتھارٹی نے، ٹھیک ہے. کہ اس نے ڈاکومنٹیشن جو ہمارا ایک سب سے امپورٹنٹ اور پیوٹل پوائنٹ ہے ریونیو کلیکشن کا اور پراپر ڈاکٹر صاحب اس جنریشن. بجٹ میں کوئی دیں گے ڈیبٹ کارڈ جو دوسرے کو سر، وہ ریلیف ملے گا آپ کا میں سر میں نے پہلے عرض کیا کہ کہنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن جو پائلٹ کیا ہے اس جی کے جی بعد پھر وہ اگلی چیزوں میں اس نے اسپل اوور بھی کرنا ہے، اور یہ دوسرا سال ہے پائلٹ ہمارا سکسیزفل ہوا تو یہ اسپل اوور بھی ہوگا. ڈاکٹر صاحب وہ جو ایف ایف ہے اس کا اور WPPF جو ہے ان کا بنایا، ان پہ SRB نے کل پرسوں تک میں سنا ہے وہ ایمنسٹی دی ہے. پنجاب ریونیو اتھارٹی بھی کوئی ایمنسٹی لا رہی ہے؟ سر اس پہ ہمارا اس وقت کا جو کنسیڈرڈ اوپینین ہے جی جی وہ یہ ہے کہ شاید ایمنسٹی دینا ان ٹیکس پیئرس کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہوگی جو کہ ٹائملی اپنا ٹیکس پے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے ڈیوز جمع کراتے ہیں. اور دوسرا جو ٹیکس پیئر ہے جو کہ ان تمام چیزوں سے قانون کو نہیں فالو کر رہا ہوتا، اور اس کو جن کے اگر ہم پلینٹیز ایمنسٹی دے دیں، جس طرح SRB ایک آخر میں 7 جون میں یہ بھی کرتا ہے، جن کے پلینٹیز جرمانے زیادہ ہیں یا جن کے ٹیکس رہ گئے ہیں وہ کتنا ٹیکس دے دیں آپ کو سب کو معاف کر سر دیا اس جائے گا. سال تو اس ہمارا طرح پہ کوئی ابھی نہیں، ہمارا پرنسپل یہ ہے کہ یہ شاید ان ٹیکس پیئرس کے ساتھ جاتی ہے جو ہمارے کمپلائنٹ ٹیکس پیئر ہیں، جو ریگولر میں ٹیکس جمع کراتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے، تھوڑا سا آپ سنگل ریٹرن پہ آپ سے پوچھنا ہے. شہزاد صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. شہزاد صاحب یہ بتائیے گا جو ایمنسٹی SRB دے رہی ہے PRA میں بھی ہونی چاہیے، آپ اس سے کوئی متفق ہیں؟ ٹیکس پیئر کو کوئی سہولیت موجودہ ٹیکس پیئر کو آج تک PRA کی طرف سے کوئی نہیں دی گئی. جی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا بالکل پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے. میں اوور آل جب ملک میں بھی ایمنسٹیز دی گئیں مختلف سالوں میں تو ایک بڑا ویلڈ کرٹیسزم آتا ہے کہ جی جینون آنیسٹ ٹیکس پیئر کیوں سفر کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہ کیوں ہائر ریٹ پہ ٹیکس پے کر رہا ہوتا ہے. اور جو آپ اس طرح اگر آپ ریپیٹڈلی دیں گے تو آپ ڈیفالٹ کو پروموٹ کر رہے ہوں گے بنیادی طور پر. ٹھیک ہے.
لوگ ڈیفالٹ کریں اور بعد میں وہ کہیں گورنمنٹ سے کہ ہمیں کوئی کنسیشن دی. ٹھیک ہے. یہ بڑی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں اور بڑی ریسٹرکٹیڈ سیکٹر بیسڈ ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. اگر کریں بھی تو آپ اس کو یونیورسل نہ کریں, جی جی. اس کو ایک سیکٹر کے اسپیسیفک سرکمسٹانسز. جو وفاق تو ایک نئے ٹیکس پیئر کو نیٹ میں لانے کے لیے ایمنسٹی دیتا ہے نا, تو ایس آر بی تو موجودہ ٹیکس پیئر کے لیے بھی لیتا ہے. آپ کے جرمانے ختم ہو جائیں گے, یہ ٹیکس جو بنتا ہے یہ دے دیں. لیکن ایس آر بی نے ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا. ڈاکٹر صاحب اگر مجھے الاؤ کریں تو میں عرض کروں, وہ ٹیکس مارکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے پروڈکٹ بناتے ہیں اور اس کو مارکیٹ کرتے ہیں ٹو اٹریکٹ دی کنزیومرز دیئر ٹیکس پیئرز. ٹھیک ہے. کیونکہ ٹیکس پیئر کا انٹرپرینشل ڈسپیوٹس بھی کافی ہیں ہمارے پنجاب کے بھی, سندھ کے بھی, خاص طور پر ٹیریٹوریل اور ڈیسٹینیشن بیسڈ یا اوریجنیشن بیسڈ ہیں. تو ان اے وے دے پرووائڈ مور ہیون ٹو دا ٹیکس پیئرز ایز کمپیئر ٹو ادر اتھارٹیز. مارکیٹ کرتے ہیں, اپنی پروڈکٹ ایک دیتے ہیں کہ لوگ ان سے ان کے پاس ان کی بیس بڑھے اس سے. ٹھیک ہے, کرنا چاہیے اس کا. نہیں دیکھیں میں پھر کہوں گا شہزاد صاحب, اچھا دوسرا یہ بتائیے گا, جب آپ نے پی آر اے بناتے تھے, آپ قانون بناتے تھے, پالیسیاں بناتے تھے, اس میں آپ شامل تھے. پی آر اے کے دوسرے صوبوں سے یا وفاق سے جو ود ہولڈنگ کے قانون ہے اس میں 100% تقریباً ٹیکسیز ہیں, اس کا قانون بنایا گیا, جبکہ دوسرے صوبوں میں 20% بھی, وفاق میں بھی اس طرح. یہ اتنا سخت قانون کیوں بنائے؟ قانون اصل میں یہ شروع میں یہ بنا تھا بنیادی طور پر پہلے کچھ سالوں کے لیے. ٹھیک ہے. جب یہ اس وقت یہ کمپیوٹرائز سسٹم یا ہمارے ریٹرن فائلنگ سسٹم یا ہمارا اسٹرائپ سسٹم جسے ہم کہتے ہیں, جس میں آن لائن ریئل ٹائم اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, ریئل ٹائم جو ہے وہ میچنگ ہوتی ہے, وہ اس وقت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اب تو ضرورت نہیں, اب تو ایف بی آر نے بھی ختم کر دی. آپ کیا تجویز دینا چاہتے ہیں؟ ود ہولڈنگ سیلز ٹیکس کے میٹرز میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے علاوہ کہیں بھی ہولڈنگ نہیں ہونی چاہیے. آپ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ میرے سر آپ کے پروگرام میں اس دفعہ بجٹ میں یہ جو 100% جو ود ہولڈنگ ہے اس کو کم کیا جائے گا؟ سر میں نے اس سوال کا جواب پچھلے پروگرام میں بھی دیا تھا کہ میں اس کا بالکل ان لائن ہوں کہ ود ہولڈنگ ٹیکسز کے ریٹس بتدریج کم ہونے چاہیے. جی جی. اور یہ جب کم ہوں گے تو بزنس کلاس کو بزنس کرنے کی ایز آف ڈوئنگ بزنس اویلیبل ہوگی اور اکانومی گرو کرے گی. ڈاکٹر صاحب, سنگل ریٹرن کا صفحے کے جو 1 پیج ریٹرن ہے اس کا ایک نعرہ تھا پی آر اے کا, ابھی تک پورا نہیں ہوا ہوا, اس میں کیا دیر ہے؟ سر یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے. ٹھیک ہے. جو کہ پی آر اے کے انیشیٹو کے اوپر, ٹھیک ہے, اور خصوصاً ہمارے چیئر پرسن کے انیشیٹو کے اوپر تمام اتھارٹیز نے مل کر ایف بی آر کے ساتھ جی جی ایک کنسنسس اچیو کر لیا ہے. اس کے اوپر کافی سارا کام ہو گیا ہے اور یہ امید ہے کہ یہ جب سنگل ریٹرن آ جائے گی تو وہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس اور اتنی ملٹیپل ریٹرنز اور تمام ڈیٹا جو ہے وہ ہر ایک کو ایسیسیبل ہوگا, تو اٹ وڈ بی اے ویری بینیفیشل اسٹیپ. عوام کے لیے, ٹیکس پیئر کے لیے, ٹیکس کنسلٹنٹ کے لیے کوئی خوشخبری بجٹ میں آپ ایک چھوٹی سی ہمیں ٹپ دے جائیں, آڈٹ کے حوالے سے, ریفنڈس کے حوالے سے, کسی رولز کے حوالے سے ایک چھوٹی سی تجویز, بہتر جو خوشی کی خبر ہو. سر یہ اس سے بڑی کیا خوشی کی خبر ہو سکتی ہے کہ وہی چیزیں جو کووڈ کے صورتحال میں تھیں وہ, اور جس وقت ہم بہت بڑے ایک کرائسس سے گزر رہے تھے, وہی اگلے سال بھی مور لیس ہوں گی. یعنی کہ 20 سے ابھی 40 سروسز پہ ٹیکس ریٹ کم ہوں گے, امید کی جا سکتی. یہ سر آپ کی بات ہے, میں تو کہہ رہا ہوں یہ کنٹینیوشن ہے انہی تمام چیزیں. حسن بھائی, ایز آف ڈوئنگ بزنس کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, کوئی کیا تجویز ہے پی آر اے کے حوالے سے؟ پی آر اے کے حوالے سے تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ایک تجویز میں جاتے جاتے ضرور کہنا چاہوں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی وہ کام نہ کریں جس سے دوسرے ادارے سبوتاج ہوئے ہیں. میں 100% ایگری کرتا ہوں, ایمنیسٹی لانا پی آر اے کو سبوتاج کرنے کے برابر ہوگا میری نظر میں. دوسری بات یہ کہ جو آڈٹ پالیسی ہے نا, اس میں ایک ریکویسٹ ضرور ہے کہ اس کے ضرور دیکھیں کہ دیکھیے آڈٹ اس کو کریں جو غلطی کرتا ہے. آڈٹ پالیسی وضع کریں, 3 سال کے بعد آڈٹ کریں لوگوں کا, ہر سال آڈٹ نہ کریں. ابھی تک آڈٹ کا کلچر نہیں ہے پی آر اے میں, آنا چاہیے. ان کا ڈیو رائٹ ہے کہ اپنے ٹیکس پیئر کا آڈٹ کریں جیسے ایف بی آر کا ہے, لیکن آڈٹ پراپر مینر میں کریں. جو ہائی رسک ٹیکس پیئر ہیں ان کا آڈٹ کریں. ہر ٹیکس پیئر کے لیے آڈٹ کا کلچر اس طرح نہ بنایا جائے جیسے ایف بی آر میں بن چکا ہے, اور وہ یہی سوچتا ہے کہ میں آج ریٹرن فائل کروں گا تو 2 ہفتے بعد شاید مجھے آڈٹ کا نوٹس آ جائے. حسن بھائی آپ کو بہت شکریہ, شہزاد صاحب آپ کو بہت شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے افضل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.